खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ आप सबकी तंदुरुस्ती सलामती के लिए। तो मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालें बुक ऑफ एक्ट्स, जैसे कि हम स्टडी कर रहे थे रसूलों के अमाल, उसका 7वां बाब हमने एंड किया था, चैप्टर 8 में आया। और उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ। रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की तरफ में परागंदा हो गए और दीनदार लोग स्तिफनुस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। स्तिफनुस की डेथ कैसे हुई आप सबको पता है, संसार करके स्टोनिंग के साथ। यीशु के लिए पहला शहीद, और ये खुदा की मर्जी थी। उसी दिन जिस दिन ये सारा वाक़या हुआ, उसी दिन से क्या हुआ कि चर्च एक नए लेवल पर पहुंच गया। पहले 7 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो 7 चैप्टर खुदावंद की गवाही, और बहुत से लोग खुदावंद में आए, हज़ारों की तादाद, लेकिन उनका टारगेट और फोकस क्या था? यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम। जो यरूशलेम में आता वो यरूशलेम में टिक जाता, वो कहीं जाना ही नहीं चाहता था। जबकि यीशु मसीह का हुक्म क्या था? यरूशलेम से लेकर यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक इसकी डेथ ने ये बेशक जुल्म के दरवाजे तो खोले, इंसानी नुक्ता निगाह से देखें तो एक कलीसिया पर एक तारीख दिन था। उनका एक बहुत ही ज़बरदस्त जोशीला जो खादम था वो खुदावंद में सो गया, लेकिन खुदावंद की नज़र में ये तारीख दिन नहीं था, बल्कि उसी दिन गैर कौमों के लिए दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। पहले 7 चैप्टर क्या थे? दे वर जस्ट एंजॉयिंग इन द जेरूशलम। अब खुदावंद ने उनकी उस कंफर्ट को हिला दिया, और उसने हिलाया इस तरह शेक किया कि ये वैसे नहीं बाहर निकलेंगे, ये कंफर्ट जोन में चले गए। देन ही शेक द चर्च, और अक्सर खुदावंद ऐसा ही करता है। और लिखा है कि उसी दिन जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के साथ सब लोग यहूदिया और सामरिया में फैल गए। That was the second phase जो खुदा चाहता था कि मेरा कलाम, मेरी मुनादी, मेरी खुशखबरी दुनिया तक पहुँचे। तुसी तो इत्थे बह गए हो, इत्थों निकलन का ना ही नहीं लेंदे। फिर खुदावंद कभी कभी इस तरह शेक करता। और एक बात लिखी है, और दीनदार लोग स्तिफनुस को दफन करने के लिए ले गए, उस पर बड़ा मातम किया। यहाँ पर एक्चुअली ये बात की जा रही है कि उसका जो दफन हुआ वो बहुत ही अच्छे और रिस्पेक्टेबल मैनर्स में उसको दफनाया गया। बेशक वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो उनके ख़िलाफ़ थे, लेकिन कुछ ऐसे भी खुदा खौफी रखने वाले लोग थे जिन्होंने उसको उठाया और उसको अच्छी तरह दफन किया और बड़ा मातम किया। वर्स 3 में लिखा है, और साउल कलीसिया को इसी तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता रहा। वर्स 4 में लिखा है, बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। 7 में एक और नाम था फिलिप्पस। याद होगा आपको, जब 7 आदमी चुने गए थे तो उनमें एक नाम था फिलिप्पस भी। अब उस पर ये 8वां चैप्टर फोकस करता है। वो सामरिया में चला गया और जाकर क्या किया? ये नहीं कि उधर से भागे तो जाके कितने और लुक जाओ, वहाँ जाकर क्या किया उन्होंने? लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। और जो मोजज़े फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल-इत्तिफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि तेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर निकल गई और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। सामरिया में यरूशलेम से निकला और खुदा का कलाम कहाँ फैला? सामरिया में। और सामरिया में बहुत सारी रूहें बची, बड़े सारे लोगों ने उसके कलाम पर जी लगाया, यानी कि सुना और ईमान लाए, और फिर बड़ी खुशी हुई। आपको याद होगा इससे पहले वहाँ पर सामरिया में बीज बोया जा चुका था। क्या ख्याल है? खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पे बीज बोया था। यूहन्ना की इंजील 4 बाब में हम पढ़ते हैं ना, जब वो सामरी औरत
جب خداوند یسوع مسیح کنویں پر اس سامری عورت کو ملتے ہیں، ہاں، تو یہ بھی یہ جو خداوند آلریڈی بول چکے تھے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ شہر سے لوگ آئے تو انہوں نے پھر خداوند سے کہا کہ ہمارے پاس رہ، تو لکھا ہے وہ 2 دن ان کے پاس رہ کر گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ہم تیرے کہنے سے نہیں بلکہ ہم نے خود جان لیا کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا منجی ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ تو یہ اصل میں بیج بویا جا چکا تھا، اور جب فلپس وہاں پر جا کے منادی کرنے لگا تو وہ بیج فروٹفل ہونے لگا، اور بہت سے لوگوں نے وہاں پر خدا ان کو قبول کیا۔ بلکہ یہی نہیں کہ کلام کی منادی، بلکہ وہاں پر معجزات، خدا نے اس شخص کے ذریعے سے بہت سے معجزات کیے، وہاں پر لنگڑے، لولے اور مفلوج لوگ جو تھے وہ شفا پانے لگے۔ اور سب سے زیادہ ایک جادوگر یہاں پہ پرومیننٹ ہوتا ہے۔ ورس 9 میں لکھا ہے، اس سے پہلے شمعون نام ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریا کے لوگوں کو حیران رکھتا، اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، اور چھوٹے سے بڑے تک سب اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے تھے یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے ان کو حیران کر رکھا تھا۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا، جب ہم ایک چھوٹے تھے تو ہم وہ ناول وغیرہ پڑھتے تھے تو ہو گئے سامری جادوگر، یاد ہے کسی کو سامری جادوگر کی کہانی پڑھتے تھے، تو اب مجھے یہاں پڑھنا ہے اصل میں وہاں پر یہ جادوگروں کا ایک گروہ تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا ایون اس بعد میں یا اس وقت دور میں اس کا مجسمہ روم میں یا سم ویئر کہیں لگایا ہوا تھا، تو اس کی وہ پوجا بھی کرتے تھے، سامری جادوگر۔ تو اس طرح کے ہم حوالے پڑھتے تھے، تو واقعی یہاں سے وہ سارا کچھ نکلا ہوا ہے کہ سامری جو جادوگر تھا شمعون، تو اس نے اس کے پاس کوئی ایسا ٹرک تھا، اور صاحب کو پتا ہے اس کے پیچھے سارا کچھ جو ہے وہ ڈیمن اسپرٹس ہیں، اس کے پیچھے جو صرف ٹرکس کرتے ہیں دیٹ از ڈفرینٹ، لیکن جو کچھ واقعی انسانوں کے ذہنوں کو مفلوج کر دیتے ہیں، مسمرائز کر دیتے ہیں، تو اس کے پیچھے ڈیمنس کی اسپرٹس ہوتی ہیں۔ یہ سارا جادو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جادو ہے۔ خدا آپ کو یاد ہوگا کہ پرانے عہد نامے میں جب اسرائیل قوم ملک کنعان میں بس گئی تو خدا نے حکم دیا تھا کہ اپنے ملک میں کسی جادوگر کو، افسونگر کو اور اس طرح کے کرنے والوں کو نہ رہنے دینا، بلکہ ان کو نکال دینا۔ تو اس میں اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بلکہ ساؤل جو پہلا بادشاہ تھا، اس نے بھی ایک جادوگرنی کو بلا کر تو اس سے بات کی تھی۔ ہاں جی، تو یہاں پر سب سے جو خاص بات یہاں پہ لکھی ہے، وہ کوئی اپنے آپ کو بڑا شخص سمجھتا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہے۔ جادوگری یا اس طرح کی جن کے پاس تھوڑی سی کسی قسم کی بھی کوئی پاور ہوتی ہے، ڈیمنس میں، خدا کیوں ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں انسان کو پراؤڈ بناتی ہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گریٹ از اونلی گاڈ۔ یہ چیزیں انسان کو اپنی ذات پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، وہ کہتا ہے میں بھی کچھ ہوں، آئی ایم سم تھنگ گریٹ، تو وہ خدا کے خلاف ہو جاتا ہے۔ ایون آج ہم بہت سی ہیلنگ میٹنگز اور اس طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، وہ لوگ اس زمر میں خطرناک ایریا میں چلے جاتے ہیں کہ آئی ایم سم تھنگ، آئی ہیو دس پاور، دس از آلویز ڈینجرس ایریا۔ اور جن کو خدا ایسی قدرت دیتا ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کو پتا ہے دس از ناٹ اس، دس از ناٹ می۔ جو یہ سمجھتا ہے خدا اس کی زندگی کو استعمال کرتا رہتا ہے، معجزات کے ذریعے سے بھی، دعاؤں کے ذریعے سے بھی، کمالات کے ذریعے سے، جو ہمبل ہو کے خدا ان کے حضور کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب کبھی کسی کی زندگی میں، کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں، جس طرح کہ یہ سامری جادوگر بزنس تھا اس کا، اور جادوگروں میں یہ بزنس بہت زیادہ ہے۔ کسی کے پاس کوئی دوسرا ٹرک ہو یا دوسرا جادو ہوتا ہو تو وہ ایک دوسرے کو بیچتے ہیں، تو ان کو چلے کاٹنے پڑتے ہیں، ان کی ساری ڈیزائر کو، ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو لوگ ہیں ایک دوسرے کو کے ساتھ ان کا بزنس بھی ہے۔ لیکن
جب خدا کا کلام وہاں پر پہنچا تو ورس 12 میں لکھا ہے لیکن جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو خدا کی بادشاہی کی اور یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت کیا کرنے لگے؟ بپتسمہ لینے لگے۔ جب انہوں نے خدا کی بادشاہی کا جو منادی کی دو خاص باتیں تھیں، منادی میں دو باتیں تھیں، کنگڈم آف گاڈ ان دا نیم آف جیسس، نجات یسوع کے نام، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے اس کو بیان کرتے تو اس کا رستہ کیا ہے؟ یسوع، یسوع کے نام سے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو جب کوئی یسوع کو قبول کرتا ہے، یس آئی وانٹ ٹو گو انٹو دا کنگڈم آف گاڈ، تو پھر کہتے کم، نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ گیٹ بیپٹائز۔ تو لکھا ہے خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے۔ اب یہ جب چیزیں اس نے دیکھی تو شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے بڑے معجزات ہوتے دیکھ کر حیران تھا۔ اب اس نے بھی یقین کیا۔ اب اس کے بارے میں طرح طرح کے خیالات ہیں کہ اس نے واقعی قبول کیا یا اس کے صرف پریٹینڈ کیا، لیکن اگلی باتیں آپ سنیں گے تو آپ سمجھے جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ اب یروشلم میں جب یہ بات پہنچی تو لکھا جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا تو پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا کیونکہ لکھا ہے کہ جب یہ ظلم برپا ہوا پرسیکیوشن تو رسول وہاں پر ہی تھے لیکن باقی لوگ بھاگ گئے۔ رسولوں نے جب سنا تو کیا کیا؟ کس کو بھیجا؟ پطرس اور یوحنا۔ یہ جوڑی شروع سے یہ ساتھ رہے۔ اب ان کو چیک کرنے کے لیے بھیجا، کچھ اور بھی بات تھی۔ انہوں نے جا کر ان کے لیے دعا کی اور کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا۔ انہوں نے صرف خداوند یسوع کے نام پر بپتسمہ لیا تھا، پھر انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ اب یہ سیکنڈ ٹائم روح القدس کی بات آئی ہے کہ جو یہودیوں کے علاوہ غیر قوموں پر بھی خدا نے روح القدس کو نازل کیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوں جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو فوراً کیوں نہ اس کو روح القدس کا بپتسمہ مل گیا، اور روح القدس کیوں نہ نازل ہوا، روح القدس کیوں نہ انہوں نے پایا؟ اصل میں خدا ایک عجیب کام کر رہا تھا۔ یہودی شروع سے، آج بھی ان کی اسی طرح کی نیچر ہے، وہ اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ چرچ میں بھی تھا۔ ارلی کلیسیا میں آپ کو یاد ہوگا کس وجہ سے پھڈا ہوا، کمپلین کس وجہ سے آنی شروع ہوئی؟ یہودی مائل جو شاگرد تھے وہ یونانی والے یہودیوں سے فرق کرنے لگے۔ خدا اس فرق کو ایکچولی مٹانا چاہ رہا تھا کہ یہ روح القدس جو ہے جس طرح تم لوگوں کو ملا اسی طرح غیر قوموں کو بھی میں دے رہا ہوں، کیونکہ فلپس جو تھا وہ بھی یونانی مائل یہودی تھا، بعد میں چنا گیا۔ اب انہوں نے وہ ریئل جو یہودی تھے ان کو بلایا، جب وہ آئے تو خود دیکھے اور خود اس چیز کے گواہ ہو۔ تو اس لیے جب وہ آئے تو انہوں نے اس پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ یہ آگے بھی ایک دو دفعہ آپ دیکھیں گے۔ جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے تو ان کے پاس روپے لا کر کہا کہ مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے۔ اب یہ تھی جس نے اس کے اصل پان کو کھول دیا، آپ کہہ سکتے ہیں، ریالٹی سامنے آ گئی۔ اس نے کہا کہ روپے لا کر رکھے کہ مجھے بھی یہ اختیار دو۔ ہی واز پاور ہنگری، مجھے اختیار چاہیے، آئی وانٹ ٹو ڈو دس۔ اب اس نے تو یہ سوچا کہ میرے تو پہلے ہی سارے لوگ بڑے میرا رو بھی ہونا تھے، اگر یہ بھی مجھے پاور مل گئی تو میں اور بھی بڑا کچھ بن جاؤں گا۔ جس طرح ان میں آپس میں جادوگروں میں یہ لین دین اور روپے اور ایک دوسرے
دوسرے کی جادوؤں کو سیکھنے اور خریدنے کا عمل تھا، وہ نے سمجھا کہ یہ بھی ایسے ہی مل جائے گا مجھے۔ اور آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے سائمنی؟ یہ ایک انگلش میں بڑا کامن ورڈ ہے۔ سائمنی کا مطلب تھا جب آپ اسپرچول ایکلیزیاسٹک اتھارٹی کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اسپرچول میٹرز میں جو بھی کوئی ایسی پوزیشن کو خریدنے کے لیے یا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسا عمل اختیار کرتے ہیں۔ اور وہاں پر ہی نہیں بلکہ بہت سے اور منسٹریز میں، چرچز میں بھی پوزیشن کے لیے لوگ ایسے راستے اختیار کرتے رہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہ بات پطرس کو پسند نہ آئی اور اس نے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں۔ اب یہ لفظ جب کہا جائے تیرے ساتھ غارت ہوں تو کسی نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ ایکچولی ہی سینگ گو ٹو ہیل، تو اور تیرے پیسے غارت ہوں، اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا۔ دوسری بات میں بھی اسی طرح تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ یہ دو باتیں جو پطرس نے کہیں کہ تو اور تیرے پیسے غارت ہوں، کیونکہ کرسچن، بورن اگین کرسچن جس نے یسوع کو اپنی زندگی دی، اس قبول کیا، وہ کبھی غارت نہیں ہوگا، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کو ہی کہا جا سکتا ہے جو یسوع کو اصلی طریقے سے نہیں جانتا۔ بلکہ لکھا ہے کہ نہ تیرا اس امر میں حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں۔ بس اپنی اس بدی سے توبہ کر، خداوند سے دعا کر کے شاید تیرے دل کے خیال کی معافی ہو، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تو پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں گرفتار ہے۔ یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس نے پرٹینڈ کیا تھا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بپتسمہ نجات کا باعث ہے، یہ ان کے لیے یہاں پر تعلیم ہے۔ بپتسمہ بہت سے لوگوں نے کبھی کبھی دوسروں کے دیکھا دیکھی لے لیا، پرٹینڈ کیا، پانی سے گوتا لے لیتا، سمجھا کہ بپتسمہ نجات کا باعث ہے۔ یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ بپتسمہ لینے سے، صرف پانی کے اندر سے گزرنے سے نجات نہیں ملتی۔ بپتسمہ نجات کا سبب نہیں بنتا، بلکہ نجات یافتہ جو ہے اس کے لیے بپتسمہ ہے۔ بپتسمہ نجات یافتہ کے لیے ہے، کیونکہ جو کام اندر خدا پہل کرتا ہے، خدا اندر سے چینج کرتا ہے، روح سے جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اب مجھے بپتسمے کی ضرورت ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل کا 3 باب پڑھیں، اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا کہ جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے، یعنی کہ روح سے پیدا ہونے والوں کے لیے بپتسمہ ہے۔ بپتسمہ فالوڈ بائی سلویشن، جب نجات ملتی ہے تو تب بپتسمہ نجات اندر سے جب خدا چینج کرتا ہے، روح سے کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ خدا اور اس کے درمیان ہے۔ لیکن مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کرسچن ہو؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں کرسچن؟ جب میں علانیہ آپ کے سامنے پانی میں سے نکلتا ہوں، میں بپتسمہ لیتا ہوں، تو تب میں کلیسیا میں شامل ہوتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ تھا توبہ کا بپتسمہ، اور یسوع کا بپتسمہ کیا تھا؟ کلیسیا میں شامل ہونے کا اور اس کی موت کے مشابہ ہونے کا، پہلے اس کے ساتھ مرنا، دفن ہونا اور پھر جی اٹھنا کی علامت ہے۔ جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو یہ کلام مقدس کے مطابق ہے کہ تم مر گئے اور اب دفن ہوئے، اور جب باہر آتا ہے تو یہ تم علامتی طور پر یسوع کے ساتھ جی اٹھے۔ تو دیٹ از ایکچولی پیٹرن۔ بپتسمہ جو ہے وہ اس سے ہماری نجاست نہیں دھوئی جاتی، بلکہ خالص دل سے خدا کا طالب ہونا ہے۔ یہاں پر ہم ایک شخص کو دیکھا کہ جو کیا تھا، راست بازی اور سچائی کا بھوکا نہیں تھا، بلکہ وہ پاور کا بھوکا تھا، اختیار کا بھوکا تھا۔ اس نے کہا مجھے اختیار چاہیے تاکہ میں بھی ایسے کر سکوں۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے شمعون نے جواب میں کہا تم میرے لیے خدا سے دعا کرو کہ جو باتیں تم نے کہی ہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے۔ پھر وہ گواہی دے کر اور خدا ان کا کلام سنا کر یروشلم کو واپس ہوئے اور سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوشخبری دیتے گئے۔ یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، یہاں پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ فلپس کیا ہے؟
اس کی منسٹری کو کیا کہیں گے آپ؟ کیا کر رہا تھا وہ؟ ایونجلسٹ، مبشر۔ ایون یہ ابھی نوجوان تھا، نیا ہی نوجوان چنے گئے تھے، جو جن میں سے 7 میں سے ایک تھا فلپس۔ اس نے آ کے صرف خدمت شروع کر دی۔ 21 چیپٹر میں جا کے 21ویں چیپٹر میں جا کر اس کو مبشر کا لقب دیا گیا۔ تو وہاں پر دیکھتے ہیں 21ویں چیپٹر میں جا کر سول، ایون پولس جس نے یہ سارا ہنگامہ کیا، وہ اس کے گھر میں پناہ لیتا ہے، وہ اس کے گھر میں رہتا ہے، جہاں پر آپ پڑھتے ہیں کہ فلپس مبشر کی 4 بیٹیاں تھیں جو نبوت کیا کرتی تھیں۔ تو خدا کس طرح یہ سارا سنیریو گھما پھرا کر ایک طرف لاتا ہے۔ اب ایک شخص کو دیکھا جو پاور ہنگری تھا، جس کا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں تھا، جس کے دل میں صرف یہ تھا کہ مجھے اختیار ملے۔ اس کو کہتے ہیں انسیونگ فیتھ، ایمان جس سے نجات نہیں ملتی۔ وہ ایمان تو لے آیا، لیکن نا اس نے بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا کیا۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے صرف پانی کا بپتسمہ لیا، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینج نہیں، بلکہ پہلے سے بھی وہ بدتر۔ پترس اور یوحنا کو دیکھیں گے، جب وہ واپس گئے تو وہ بھی شہروں میں کیا کرتے گئے؟ ایونجلزم کرتے گئے۔ لیکن اب ہم ایک ایسی مثال دیکھیں گے کہ سیونگ فیتھ کیا ہے، ان سیونگ فیتھ اور سیونگ فیتھ کیا ہے۔ پترس اور یوحنا کو دیکھیں گے، جب وہ واپس گئے تو وہ بھی شہروں میں کیا کرتے گئے؟ ایونجلزم کرتے گئے۔ آمین۔ خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو۔ یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرے کلام کے وسیلے سے ہم تجھے اور گہرا جان سکتے ہیں۔ بے شک خداوند، جو تیرے بندہ سٹیفنس کی، فلپس کی جو زیل تھی خدا، وہ زیل ہمیں چاہیے خدا۔ اپنے بچوں کو زیل دے خدا، اپنے لوگوں کو یہ ایمان کی تازگی دے اور روح القدس کی قوت دے، تاکہ وہ اس آخری ایام میں، اس دنیا میں خداوند تیرے آنے سے پہلے جو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو یوز کر سکے، اس کو اچھی طرح استعمال کر سکے، تاکہ بہت سی اور روحیں جو فنا ہو رہی ہیں، جو مر رہی ہیں، جو ہیل کی طرف جا رہی ہیں، ان میں سے ہم کسی کو بچا سکے خدا۔ Bless your children, bless your people, bless this church. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.